बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान किया है और स्वाबी में एक जलसे का भी ऐलान किया है। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की क़यादत है उसने लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता कायम किया है और उनसे ये तहरीरी तौर पर दरख्वास्त की है कि तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दी जाए। क्या तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मिल सकती है, और अगर नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती? और क्या आईन पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को किसी भी पाकिस्तान के बड़े मुकाम पर जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल सकती? तो इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन के जो मुज़ाकरात हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है कि मज़ीद कशीदगी पैदा होने वाली है। तो वो कैसे पैदा होगी? तो इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के चीफ विप कौमी असम्बली में, साहबजादा हामिद रज़ा साहब रुकन कौमी असम्बली और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं। तो अगर आप बुरा ना मनाएं डॉक्टर साहब तो मैं उधर से शुरू करूँ। ज़रूर जी, ज़रूर। हामिद रज़ा साहब, कहा यह जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला मुनक़ते हुआ, इसकी बुनियादी वजह यह थी कि आपके घर पर और मदरसे पे छापा मारा गया। उस छापे के बाद हमने देखा है कि मोहम्मद गौस साहब एक MNA है PTI के पंजाब से, उनको उठाया गया और फिर आज उनको एक बावलपुर की एंटी करप्शन की अदालत में पेश किया गया। और इसके अलावा भी हम सुन रहे हैं कि काफ़ी प्रेशर है तहरीक इंसाफ के MNAs पे और सेनेटर्स पे। तो ये दोबारा ये अचानक प्रेशर क्यों शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अहमद मीर साहब। सर देखें, इसमें दो गुजारिशात हैं। जो मुज़ाकरात कॉल ऑफ हुए हैं उसके दो बेसिक वजूहात थी। एक वजह मेरे घर वाला मदरसे वाला जो छापा था, जिसको कल गवर्नमेंट ने खैर डिनाई कर दिया। आई डोंट नो ऑन व्हाट ग्राउंड्स। राना सनाउल्लाह साहब और स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं हुआ। हालांकि वो इदारा अहले सुन्नत का सबसे बड़ा इदारा है और वो बीच शहर में है, जंग बाज़ार में। और वहाँ पर जो SPs DSPs प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे कमरे में एंटर हुए, वो सारे मीडिया ने उसको लाइव कट किया है। बहरहाल फैसलाबाद पुलिस ने पहले कहा जी कि हम सिक्योरिटी देने आए हैं। आई डोंट नो कि व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी दैट वाज। फिर कहा गया कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। अब मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पर क्या करने लगा था कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, लेकिन अल्टीमेटली वो एक वजह बनी। एक और वजह थी अहमद मीर साहब, वो ये थी कि तीसरी मीटिंग के अंदर भी कंसिस्टेंटली हमने कहा था इमरान खान साहब से मुलाकात का, और अगर आप एलामिया देखें तो उसमें बाकायदा कमिटमेंट थी कि विद इन 2 to 3 डेज़ इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी। वो मुलाकात 7 दिन नहीं करवाई जा सकी और आज के दिन तक भी नहीं हुई। उसके अंदर एक अहम चीज़, जो मुज़ाकरात जिस माहौल में शुरू हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आमिर मीर साहब। पहली मीटिंग में ये तय किया गया कि दोनों कमेटी के जो मेंबरान हैं वो हार्ड हिटिंग नहीं करेंगे और दूसरी साइड्स बाहर के जो हॉक्स हैं उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे। जब दूसरी मीटिंग हुई तो उसमें मुज़ाकराती कमेटी के रवैयों को अप्रिशिएट किया गया कि किसी ने बैशिंग नहीं की। जब तीसरी मीटिंग हुई तो फिर उस ड्यूरेशन के अंदर भी मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान का रवैया इंतहाई रीज़नेबल था और उसको वहाँ पर अप्रिशिएट किया गया। लेकिन तीसरी मीटिंग जिसके अंदर हमने मुतालबात तहरीरी शक्ल के अंदर दिए थे, उसके फ़ौरन आधा घंटा बाद राना सनाउल्लाह साहब ने और इरफान सिद्दीकी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये मैं समझता हूँ कि वो जो अहद था या जो एक कमिटमेंट थी उसकी पासदारी नहीं की गई। और फिर उसके अंदर जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जिस किस्म की बैशिंग की गई, उसके जवाब में ज़ाहिर आधे घंटे बाद फिर मुझे भी रिस्पॉन्ड करना पड़ता। मेरी ज़ुबान भी उतनी ही तलख होनी थी। तो ये 2-3 मुहर्रिकात थे जिसकी बुनियाद के ऊपर मुज़ाकरात कॉल ऑफ हुए। जहाँ तक ये मियाँ गौस साहब का मामला है, आप ये देखिए कि एक सिटिंग MNA 24 घंटे मीर साहब वो मिसिंग रहा है। 24 घंटे सर, सिटिंग MNA। अभी भी हमारे 10 से 12 MNAs जो रिपोर्ट कर रहे हैं। ये अभी चंद दिन पहले जब इजलास हो रहा था तो उन्होंने बहुत से अपने साथियों को बताया था कि जी मुझ समेत मैंने उन्हें पंजाब जाने से मना किया था। अच्छा। उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि या मैं रिज़ाइन करूं या मैं PTI को छोड़ने का ऐलान करूं। और ये प्रेशर उनके ऊपर 26वीं तरमीम से 15-20 दिन पहले लेकिन बहुत ज़्यादा शुरू हुआ था। अकेले हैं या और भी लोगों? नहीं जी, इस वक्त 10 से 12 MNAs हैं जिन्होंने पार्टी लीडरशिप को अप्रोच करके ये इन्फॉर्म किया है कि हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि या तो आप रिज़ाइन करें और या PTI से अलग। ये नया प्रेशर जो है, इसकी वजह क्या आपके ख्याल में? दो वजूहात हो सकती हैं जी। एक वजह तो 8 फरवरी का जो हमारा एहतजाज है उसके हवाले से गवर्नमेंट ने कोई काउंटर स्ट्रेटजी और क्रैकडाउन, और फैसलाबाद में हमारे मुख्तलिफ वर्कों पे मुल्तान के अंदर, लाहौर के अंदर छापे ऑलरेडी बजने शुरू हो गए हैं। वो आज पार्लिमानी लीडर ज़रताज गुल साहबा फैसलाबाद गई हुई थी, उन्होंने वो स्टेट भी कर दिया।
دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کال آف کرنے کے بعد مذاکراتی کمیٹی کے کچھ ارکان نے دوبارہ ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ آ کے بیٹھ جائیں, ہم کمٹمنٹ کے لیے تیار ہیں, اور پھر خان صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ میری کمیٹی کی میرے سے ملاقات کروا دیں. وہ فورسز جو ان مذاکرات کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتی, ود آل ڈیو رسپیکٹ, اس کے اندر میاں شہباز شریف صاحب, پی ایم ایل این کا میں اسپیشلی ساتھیوں کی بات کروں گا, جو پنجاب گورنمنٹ میں خواجہ آصف صاحب جن کو پنجاب گورنمنٹ کی آشیرواد حاصل, آئی ڈونٹ تھنک دے وانٹ ٹو گو ود مذاکرات جی. اچھا, یہ دو وجوہات میری سمجھ میں ہیں جی, جو ہمارے درمیان ڈسکس بھی ہوا ہے, اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور وجہ سمجھ نہیں آتی جی. جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ کے خیال میں اگر تحریک انصاف کو 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت مل جائے تو ماحول کافی سازگار ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرے صاحب, سیاسی جماعتوں کو یقیناً یہ استحقاق ہے کہ وہ جلسے کریں اور اپنا سیاسی عمل کو آگے بڑھائیں, لیکن مذاکرات بھی سیاسی عمل کا ہی ایک دوسرا نام ہے, اور سیاسی عمل سے ہی معاملات پاکستان کے اب آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ جو آپ نے جلسے کی بات کی, ریلیاں, یوم سیاہ, یوم فلانا, جلاؤ گھراؤ, اس سے اب معاملات جو ہیں نا پاکستان کے وہ آگے نہیں چلیں گے. اور اپوزیشن کا, جیسے آپ نے مجھ سے کہا کہ پہلے ان سے بات کر لیں, میں نے کہا جی بہت خوشی سے, ہم تو ویسے بھی ان کو اسمبلی میں بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بہت, صرف ہمارے نہیں امپورٹنٹ ہیں, سسٹم کے لیے امپورٹنٹ ہیں, یہاں اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کریں. ہماری ان چیزوں کے اوپر جو آپ غلط سمجھتے ہیں جائز تنقید کریں, ہم اصلاح کریں گے, اچھے مشورے دیں. اب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں کسی جگہ ایک چھاپا مارنے سے وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی چھاپا ہم نہیں مار رہے, جو چھاپا مار رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مار رہا, پورا میڈیا کہہ رہا ہے جی نہیں مارا گیا, بھائی وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مارا چھاپا, ختم کریں اس بات کو. محمد اس وجہ سے کو تو غائب کیا نا. دیکھیں اس کی ریزن کیا ہے میں تو نہیں بتا سکتا, ظاہر ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ کوئی کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں ہے. یہ بھی یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں کہ میں اپنی لیڈرشپ کو کہوں جی میرے پہ بڑا پریشر ہے, مجھے یہ بھی دباؤ ہے وہ بھی دباؤ ہے, اپنے تھوڑا سا وزن بڑھانے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں سیاست میں. میں سمجھتا ہوں اب انہوں نے اور کتنا وزن بڑھانا ہے, پولیٹیکل ورکر ہوں میں شاہ صاحب کی بات, پیر صاحب کی بات نہیں کر رہا. آگے آتے ہیں, دیکھیں یہ جو پریس کانفرنس اور یہ زبان استعمال کرنے کی بات انہوں نے کی, بات یہ ہے کہ ہر پارٹی میں ہر طرح کی گفتگو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اب مذاکرات جب ہو رہے ہیں تو ملک میں باقی سارا سسٹم رک تو نہیں گیا نا, سیاست رک تو نہیں گئی, باقی سیاست ہو رہی ہے, پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, اسمبلی میں تقریریں ہو رہی ہیں. اب مذاکرات کے دوران یہ پوری اسمبلی میں او نہیں کرتے رہے, پوچھیں کیا ماحول ہوتا تھا. وہ او کرنے کا طریقہ ان کو کس نے سکھایا؟ اچھا سکھایا, تا کم از کم بینچوں پہ چڑھ کے چھانگے مارنے سے تو او کرنا بہتر ہے نا. یہ ہم نے اچھا وزنی طریقہ سکھایا کہ آپ یہ کام کریں, تو یہ تھرو آؤٹ کرتے رہے, پھر بھی مذاکرات ہوتے رہے. ہم نے تو نہیں کہا کہ بھائی آپ مذاکرات ہو رہے ہیں تو آپ او کیوں کر رہے ہیں, کرتے رہے. پوچھیں 3 دفعہ تو آپ نے بھی کر دیا ہے. نہیں میں یہ کرتے رہے ہیں, مذاکرات ہوتے رہے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارے کسی اگر سینئر ممبر نے پریس کانفرنس کر دی تو ظاہر ہے سیاست ہے, سیاسی انداز سے کوئی سیاسی بات بندہ کر بھی دیتا ہے. تو اس لیے آپ خدا کے لیے آج بھی راستہ مذاکرات کا ہے, ہم آج بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں. چھوٹے موٹے ہکپس ہوتے رہتے ہیں, بلکہ میں نے تو آپ کے پروگرام میں کہا تھا, میں نے کہا جب جنگوں کے دوران مذاکرات ہوتے ہیں تو توپوں سے گولے نکل رہے ہوتے ہیں, ساتھ مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں. جی آپ ایک چھوٹے سے چھاپے پہ جناب روٹ کے بیٹھ گئے ہیں گھر. 2 چیزیں عرض کر دوں جی. چھاپا پہلا تو میرے گھر بجا نہیں ہے جی, یہ پتہ نہیں کتنے میں چھاپا, اب تو یاد بھی بھول گیا ہمیں. ایشو یہ ہے کہ چھاپے کے ٹائم پہ ایس پی صاحب یا ڈی ایس پی صاحب آ کے بتاتے کہ ہم اس سرٹن ریزن کے لیے آئے ہیں تو دیٹس فائن, لیکن سر کسی چیز کو نہیں بتایا گیا. اور ظاہر ہے ہم اس شہر میں ہیں, شہرداری کا ایک تعلق ہوتا ہے, ہمیں بھی اطلاع مل رہی تھی کہ جس وقت وہ موو کر گئے اور پھر رات 12 بجے تک اس چیز پر زور رہا کہ اس کو فیصل آباد سے نہیں نکلنے دینا. سو دیٹ واز ون ایشو جی, کہ پولیس نے اس چھاپے کے 3 گھنٹے بعد پہلی کلیریفیکیشن کی اسٹیٹمنٹ دی, پھر اس کے بعد دوسری اسٹیٹمنٹ دے دی. اگلی بات میں عرض کر دوں جی, ہمارے کچھ بھی حامد میر صاحب ابھی بھی کچھ ایم این ایز ہیں جو 5-6 ماہ ہو گئے ہیں اور 26ویں ترمیم کے بعد ابھی بھی ٹل ڈیٹ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے جی. میں ان کی سیکیورٹی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. آپ کے میں ہیں کچھ نام جو کچھ بیچارے لاجز میں ہیں, کچھ کے پی کے میں ہیں. سر ہمارے ایک ایم این اے خواجہ شراز صاحب توسا شریف سے پرانا پارلیمنٹیرین ہے, شریف النفس آدمی ہے, وہ اس ساری پی کاٹنے کے بعد 3 ماہ کے بعد لاہور جاتا ہے. جب چھاپا بجتا ہے نا میر صاحب, ان کے گھر کے اندر جب آتے ہیں تو ان کی جو وہ اپنے واش روم سے باہر نکلتے ہیں, واز ٹیکنگ شاور, باہر نکلتے ہیں تو ان کی اہلیہ کا منہ کے اندر سر پسٹل رکھا ہوا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1.25 مہینہ پہلے جی. اچھا. وہ ہی واز اریسٹڈ دیٹ وے, ہی واز ڈریگڈ, وہ بھی پھر مسنگ رہے,
پھر اس کے بعد وہ بیچارہ واپس آیا. عظیم الدین لکھوی صاحب, آپ جانتے ہیں پرسنلی انہیں, بزرگ شخصیت ہیں سر. جب وہ واپس آیا ہے 15 دن مسنگ رہنے کے بعد, اور یہ بھی اب سے 20 دن پہلے کی بات ہے, آپ ان کی باڈی پہ نشانات دیکھیں, ان کی کمر دیکھیں, ان کا آپ یہ دیکھیں کہ انہیں 15 دن پھر صرف اس وجہ سے وہاں پر علیحدہ رکھا گیا کہ اب یہ جو مار پیٹ کے نشانات ہیں یہ ختم ہو جائیں کسی طریقے سے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کسی پہ پریشر نہیں ہے. کون آدمی ہے جو 6 ماہ اپنے حلقے میں نہ جانا چاہتا ہو, اپنی فیملی کے پاس نہ جانا چاہتا ہو؟ تو یہ سلسلہ تو تواتر کے ساتھ جاری ہے. ہم تو اب نام دے رہے ہیں. مجھے اگر کہیں گے میں ان 5-6 افراد کے نام آپ کے علم میں ہیں, بہت سارے نام ان میں سے میں بتا دیتا ہوں. کے پی کے میں شیخ وقاص کے پی کے میں بیٹھا ہے, سیکٹری انفارمیشن ہے, سٹنگ ایم این اے ہے, نہیں نکل سکتا کے پی کے سے. پنجاب سے پولیس 3 مرتبہ اسے اریسٹ کرنے کے لیے کے پی پہنچ گئی ہے. ایک آپ کے ایم این اے ہیں جو پنجاب سے ہیں اور انہوں نے اب اتنا عرصہ گزار لیا ہے پشاور میں اور باقی کے پی کے علاقے میں, انہوں نے پشتو بھی سیکھ لیا. ہاں جی, سیکھ لی. یہ اچھی بات ہے بس کہ ان کو زبان پر عبور ہونا چاہیے جی. ہاں ویسے میر صاحب میری یہ گزارش ہے, میں صاحبزادہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں کریڈیبل آدمی ہیں, یہ بات نہیں ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جتنی اس طرح کے ابھی میں ان کی تائید نہیں کرنا چاہتا, لیکن ویسے ہی آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ لکھوی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا ہے, ابھی بھی آپ چلیں ان کو ملے, اور اگر وہ مناسب سمجھیں تو وہ قمیض اٹھا کے دکھا دیں گے آپ کو, نشانات ابھی بھی ہیں. نہیں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ان کی اس طرح کے شکایات جو میڈیا پہ بتائی جاتی ہیں, گنوائی جاتی ہیں, اس میں سے 15 سے 20% سے زیادہ سچ نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. بالکل اسی طرح کہ جس طرح 3 دن انٹرنیشنل میڈیا پہ 276 لاشیں, 3 دن کے بعد 12 بھی نہیں 9 10 اس طرح انہوں نے کچھ کہا. دیکھیں اس میں جگہ سائی کس کی ہوئی, میں ذرا چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بڑی سینسٹیو بات ہے. پاکستان کا پوری دنیا میں ایک امیج ہے, ریاست ہے, آپ ایک ایٹمی ملک ہیں, واحد اسلامی ایٹمی ملک ہیں, آپ کے ریاستی ادارے مضبوط ادارے ہیں. وہاں پہ جناب آپ نے ریاستی اداروں کے اوپر جس طرح یہ الغار کی, جس طرح ان کو آپ نے طنز و تہذیب کا نشانہ بنایا, اور بڑے بڑے بینرز پوری دنیا میں لگا کے اسلام آباد میسیکر 200-250 بندے, کسی نے کہا 400 بندے. یار مذاق تو نہیں ہے, سسٹم کو آپ مذاق سمجھتے ہیں, کچھ تو خوف خدا کریں. میں بار یہ بات کرتا ہوں, ہر چینل پہ یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے لڑائی کرنی ہے ہم سے کریں, سیاسی جماعت سے کریں, سیاسی میدان میں کریں. آپ اسٹیٹ سے لڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ بہتان لگاتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں. اچھا ایک بات, عمر ایوب صاحب نے غوث صاحب کے بارے میں جو بات کی ہے ذرا وہ سنوا دیں گے مجھے؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ابھی کھڑے تھے, ان کے مدرسے پہ دعویٰ بولا اور وہاں سے بڑی مشکل سے وہ نکل کے آئے. کل بھی میاں غوث صاحب ممبر نیشنل اسمبلی کو لاہور میں ڈیفنس میں سے ان کو وہاں سے اریسٹ کیا گیا, ان کو چار دیواری کو پامال کیا گیا, دروازے توڑے گئے. تو یہ حالات جو ہیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انسٹالڈ گورنمنٹ ہے ان کی یہ بات کرنی کہ مذاکرات آگے جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ناممکن ہو جاتا ہے. اب اگر اپوزیشن لیڈر جو ہے عمر ایوب, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ غوث صاحب کو ان کے لاہور میں گھر سے اٹھایا گیا ہے, اور ان کو اٹھانے کے بعد اگر کوئی توقع کرے مجھ سے کہ ہم مذاکرات کریں گے حکومت سے, تو ظاہری بات ہے میرے جیسے لوگ تو کہیں گے بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کے ایم این اے اٹھا رہے ہیں, آپ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب قابل احترام, ان کی آپ ذرا اسمبلی کی نا 8-10 تقریریں جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا بھی سنیے گا, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں کتنا کنٹینٹ صحیح ہے اور کتنا غلط ہے. وہ دیکھیں اسمبلی کی تقریریں, میں پیر صاحب صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اسمبلی کی تقریریں, بلکہ میں نے ایک بات ایک چینل پہ کہہ بھی دی سادگی میں, اور وہ بعد میں اس میں مجھے کئی دوستوں نے اس پہ میرے ایم این ایز نے مجھے گلا بھی کیا. میں نے کہا جی اسمبلی کی لائیو کاروائی جو ہے نا یہ ٹیلی ویژن پہ نشر نہیں ہونی چاہیے. یہ سادگی پہ میں کہہ گیا, کہ جی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب ایک ایم این اے کھڑا ہوتا ہے اور یہ کاروائی نشر نہیں ہو رہی ہوتی ٹی وی پہ, تو وہ اس ایوان سے خطاب کر رہا ہوتا ہے, اسپیکر سے بات کر رہا ہوتا ہے. جب وہ لائیو چل رہی ہوتی ہے تو وہ قوم سے خطاب کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, میں آپ کے پروگرام میں ہوں تو سمجھے قوم سے خطاب کر رہا ہوں. اسمبلی میں بات کروں گا تو وہ ایک فورم ہے. یہ جب کھڑے ہوتے ہیں عمر ایوب صاحب اور ان جیسے اور جو ہے وہ شہزادے, تو یہ قوم سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب کو سنا رہے ہوتے ہیں ادھر کہ جی جیل میں کہ سنیں میں نے کیا کیا ہے. تو وہ جیل میں ان کو آواز جاری ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں, ابھی جو کیوں نہیں جاری ہوتی, وہ ٹی وی نہیں ہے عمران خان کے پاس, اچھا اس کے پاس ایکسرسائز مشینیں نہیں ہیں, دنیا کی ہر فیسلٹی اس کے پاس ہے. میں آپ وہ دیکھیں ابھی آخری بات, ابھی جتنے اسمبلی کے سیشن ہوئے ہیں, یہ آخری جو اجلاس ہوا ہے پورے دنوں میں, عمر ایوب صاحب فائل اٹھائی ہوئی ہے, ڈیسک کو مار ڈیسک توڑ دیا ہے. ابھی اس دن ان کا وہ کھولا مائک, اسپیکر نے مائک ہی نہیں چلا, وہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ تو حرکتیں ہیں. تو مائک ٹوٹا ہوا ہے تو وہ کیسے توڑ دیا عمر ایوب نے؟ عمر ایوب نے فائلیں مار کے, پوچھے پیر صاحب سے. اچھا
ہمارا بچہ جی پیر صاحب جواب دیں جی اس کا. انتہائی میں کہتا ہوں بچگانہ حرکتیں. یہ دو نکات کوئی سیاسی جو ہے طرز عمل نہیں ہے. 2 نکاتی چارج شیٹ ہے سر. ایک تو شہداء کی تعداد کے حوالے سے سر پی ٹی آئی کا آفیشیل سپوکس پرسن ہے شیخ وقاص اکرم. شیخ وقاص اکرم نے جو پہلی تعداد دی تھی وہ 11 دی تھی. طارق فضل چوئی صاحب بھی پولیٹیکل ورکر ہیں. آپ کے علم میں سر جب ہزاروں کا اجتماع کسی جگہ پہ گیا ہو, فائرنگ ہو جائے, بگدڑ میں جائے, لوگ واپس گھر نہ پہنچ رہے ہوں, اسی لیے یہ لفظ یوز کیا جا رہا تھا پرزیومبلی ڈیتھ. 13 کا جو فگر ہے وہ ہم نے دیا ہے, کسی اور نے نہیں دیا. گورنمنٹ نے نہیں ہماری لسٹ کاٹی, ہم نے خود کاٹی. مسنگ پرسن 200 ہم نے دیے. 200 سے آخری میٹنگ کے اندر 32 کے اوپر مذاکراتی کمیٹی میں ہم خود آئے ہیں, کیونکہ افراد لوکیٹ ہوتے گئے. کوئی جیلم جیل میں تھا, کوئی اٹک جیل میں تھا, کوئی تھانے میں تھا. جو وہ کم ہوتے گئے ہم خود کٹ کرتے رہے. تو یہ ذمہ داری کا مظاہرہ آفیشیل سپوکس پرسن کی اسٹیٹمنٹ لی جائے گی نا جی. دوسرا ایشو آ گیا لائیو ٹی وی کا, عمر ایوب صاحب کا. سر لائیو ٹی وی پہ اگر عمر ایوب کی کوریج آئی ہو تو میں آپ کا دیندار ہوں. نہیں آئی سر عمر ایوب کی 5-7 لوگوں سے کوئی خصوصی پیار ہے. میری ایک چل گئی تھی, اس کے بعد پھر شاید ادراک ہو گیا کہ نہیں اب اس کو بھی نہیں چلانا. ہم 5-6 لوگ ہیں جن کی لائیو ٹی وی پہ کوریج نہیں آتی. قومی اسمبلی میں 4 ماہ اس بات پر احتجاج ہوتا رہا ہے کہ پی ٹی وی لیڈر آف دا اپوزیشن کی تقریر کو کٹ کر دیتا. خود لیڈر آف دا اپوزیشن سینسر سر آتی ہی نہیں ہے, آواز بند کر دی جاتی ہے اور پھر کوئی ایڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب سن رہے ہوتے ہیں واڈیالہ سر. پتہ نہیں خان صاحب کیسے سن رہے ہوتے ہیں, جب پی ٹی وی پہ چل نہیں رہی ہوتی تو خان صاحب کیسے سنیں گے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں گیا کس کی کتنی چلتی ہے, میں نے اوور آل بات کی ہے کہ وہ پھر تقریریں جو ہے نا, آپ میری بات سمجھ گئے ہیں نا, وہ وہاں سنانے کے لیے. اچھا پھر ایک اور کام کرتے ہیں سر, اپوزیشن نے تقریریں نہیں کرنی, اس سے تو نہیں آپ انکار کر سکتے کہ عمر ایوب جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایکٹنگ, پیچھے ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے, دوسرے کی ویڈیو بنا رہا ہے, نعرے او فلانا, کتابیں پھاڑ. میں نے ان کے ممبر کو شاید اس کے بعد انہیں کو عقل آ جائے, جب یہ کاغذ پھینک رہے تھے نا, ابھی آپ کی ٹی وی میں دیکھا اڑا رہے تھے, وہ جو ہمیں دستاویزات اور بلز ملتے ہیں اسمبلی میں نے ایک کو کھول کے, نام نہیں لوں گا میں, اچھا نہیں لگتا, پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, 2 اڑا رہے تھے, ایک دسی صاحب تھے, ایک اور تھے. دوسرے کو جا کے میں نے دکھائی وہ کتاب, نام محمد لکھا ہوا. میں نے کہا خوف خدا کریں آپ, اسی تک کاغذ پاؤں میں گرتے ہیں. اس حد تک تو میں آپ کو عرض کروں یہ میرا خیال ہے دانستہ تو نہیں نہ کیا اتنی عقل تو ہے. آپ اپنی جو بیٹ رپورٹر ہیں وہاں ان سے پوچھے, اسمبلی میں جب ہم نے کاغذ پھاڑ کے پھینکنے ہوتے ہیں نا, ایک تو خالی لے کے جاتے ہیں, جب وہ ختم ہو جائے نا جی, تو یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ جس پیپر کے اوپر بسم اللہ شریف لکھی ہے, درود پاک لکھا ہے, اسے ہم کٹ کر کے اس پورشن کو سیو کر لیتے ہیں, باقی کاغذ پھینک کوئی فوٹیج نکالیں. نہیں آپ یہ پیر صاحب بات کر رہے ہیں خدا کے لیے. میں اس دن سر اس دن پوائنٹ آؤٹ کیا گیا سر, اس دن حکومتی بینچ سے میرا خیال ہے کہ بکلیٹ اٹھاتے ہیں, اس دن حکومتی بینچ سے پھاڑ کے آپ کے سامنے یوں کر کے اڑا رہے ہم سارے, اب سارے مسلمان ہیں, کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ دانستہ طور پہ کوئی اس طرح کی بالکل ناٹ ایٹ آل اور آ کے ان کی توہین کرے. میرا خیال ہے اس مذہب کو نہ استعمال کریں. میں تقدیس کی بات کر رہا ہوں, میں مذہب کو استعمال کرنے کی بات نہیں کر رہا. میں کہا آخری حد تک آپ جاتے ہیں, آج کی بات نہ کریں. انہوں نے اپنا ایک سیکرٹ بتا دیا ہے کہ وہ جو کاغذ پھاڑتے ہیں وہ باہر سے لے کے جاتے ہیں کاغذ. یہ سر بھرے ہوئے غلط ہے, ہم پورے پیڈز لے کے جاتے ہیں, ان کی پرچیاں بنا کے جیبوں میں ڈالی. سنیں وہ جا کے سر ہمارا احتجاج کا طریقہ ہے نا امیر صاحب, یہ خود کرتے ہیں, ہمارا حق ہے سر. آپ اس طرح کریں, کچھ فوٹیج نکالیں اسمبلی کی, آپ پھر یہ بار بار بات کر رہے ہیں غلط, تو اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے. سامنے وہ کتابیں اٹھا کے یوں پھاڑ رہے ہوتے ہیں, آپ ذرا فوٹیج تو نکالیں. ابھی سچ کا سچ, عمر کا جھوٹ صاحب نے تو فائل پکڑی ہوتی ہے, انہوں نے نہیں کی ہوگی. میں تو اپنی لے کے نہیں, میرے ساتھ جتنا فرنٹ بینچ ہے سر, میں تو نام بھی نہیں لیا ممبر کا, جس کو جا کے میں نے دکھایا. میں تو ایک ممبر کا نام, اس کا بیچارے کا نام کیا لینا, ایک ممبر کی ذمہ داری ہے. وہ باہر نکل تو سب سے پہلے میک شور کرتا ہے کہ آج کتنے دستے خالی اندر پہنچ گئے ہیں, اور پھر ہمارے 2 بندیوں نے بٹھایا ہوتا ہے کہ انہیں پیسز میں کر کے دیو تاکہ اسی سٹنے نے اندر جائے. اچھا یعنی کہ کچھ ممبرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھاڑتے جائیں. ہمارے سر پوسٹرز کی ذمہ داری ہے, ویڈیو بنانے کی, ہر بندہ اپنی رسپانسبلٹی لیتا ہے. سر کیڑی گل ہے امیر صاحب, مجھے یاد ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ ایک سر میرے والد صوبائی اسمبلی میں تھے. سر پنجاب اسمبلی کے اندر 250 کے اوپر چڑھ کر اذانیں دی جاتی تھیں اور دھنگا مشتی کی جاتی تھی پیپلز پارٹی کے. میرے میں اتنی اخلاقی جرات ہے, کریم صاحب کی بات کر رہے ہیں جی سر, میرے میں اتنی اخلاقی جرات ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی میں کسی یہ حرکت کی ہے تو بالکل غلط کی ہے, اب نہیں بالکل غلط کی ہے. وہ جب پوری مسلم لیگ کر رہی تھی غلط کی ہے,
پوری مسلم لیگ کر رہی تھی سر. آپ ریکارڈ نکلوا لیں سر. غلط بات جو ہے سر یہ تھی نا, ساڈی واری آئے تھے جناب. اچھا آپ مجھے بتائیں مشرف کے ٹائم کے اوپر, یہ میرے والد پی ایم ایل این کے ساتھی تھے, کیا کرتے تھے سارے وان میں ہم. اچھا وہ سارے بڑے اسٹریچر کے لوگ تھے, ظاہر ہے ان کی آواز کے اندر بھی ایک گن گرج بھی تھی, اور لیکن ان کی ایک آواز اثر بھی رکھتی تھی. اس سے ہٹ کے بھی جو تھوڑے میں بہت ممبرز تھے وہ کیا کرتے تھے, آج میں انہوں نے کاغذ نہیں پھاڑے سر, انہوں نے واک آؤٹ نہیں کیا. کیا نہیں ہوا سر اس ایوان کے اندر احتجاج. غلام اسحاق خان کے ساتھ کیا ہوا تھا, گو بابا گو ہو گیا تھا. اور ہماری بڑی محترم بڑی آپا ہیں, آج بھی آپ کی اسمبلی میں آپ کی پارٹی کی ایم این اے ہیں, انہوں نے تو مشرف کی بھی اور غلام اسحاق خان کی بھی ایسی کی تیسی پھیر دی تھی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اب حکومت کہہ رہی ہے جی کہ جو مذاکرات کا سلسلہ ختم ہوا ہے اس کی ذمہ داری تحریک انصاف پر عائد ہوتی ہے. لیکن تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے, تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کی زبانی سنیں. مذاکرات پہ خان صاحب نے پہل کی ہے, لیکن حکومت کی طرف سے ساری لیت و لال ہوئی ہے. حکومت اگر چاہتی, اس میں کوئی اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے, نہ کوئی یہ بچوں کا ایگزام ہے کہ آپ 28 تاریخ کا انتظار کریں اور آپ کہیں کہ ہم نے جو جواب تیار کیا ہے یہ آپ کو کمیٹی کے روم میں بھی دیں گے. اگر حکومت کی طرف سے ان کا جواب ہمارے پاس ہو, ادروائز ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ شیئر کرتے پہلے, پھر بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ 28 تاریخ کی جو اجلاس ہے اس میں شرکت کرے کہ نہ کرے. حکومت چاہ نہیں رہی تھی کہ کوئی ڈائلاگ اور ان سارے مسائل کا کوئی پولیٹیکل حل نکلے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب, اگر آج بھی پنجاب حکومت تحریک انصاف کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دے دے تو ہو سکتا ہے تحریک انصاف مذاکرات میں پھر بیٹھ جائے. یہ سب بات یہ ہوتی ہے کہ مذاکرات کے ساتھ اگر آپ ہر سیاسی عمل کو نتھی کر دیں گے تو کیا مذاکرات ہوں گے. آج مجھے یہ کرنے دیں مذاکرات کروں گا, آج میں وہ کرنے دیں مذاکرات کروں گا. بھائی وہ آپ اپنے سیاسی ایکٹیویٹیز کو, میں نے تو ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, ہمیں نہیں ہے اسی کو غرض. مذاکرات ایک اور چیز ہے. دیکھیں مذاکرات میں تعطل پیدا ہوا ہے. اب آپ کے پتہ نہیں شام کو یا دوپہر شام کے ملا کے ٹاک شوز کو 100 سے زیادہ ہی ہوتے ہوں گے مختلف ٹی وی چینلز پہ پرائیویٹ, ہر 100 ٹاک شوز کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ مذاکرات یہاں اس پروگرام کی زینت نہیں بننے چاہیے. آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں, جلسہ ہے, آپ کی عمران خان سے ملاقات ہے, آپ کا کمیشن ہے, یہ سارے مذاکراتی ٹیم کے سامنے جہاں آپ کو مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں پہ ایشوز ڈسکس ہونے چاہیے, وہاں پہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. اب ہر پریس کانفرنس میں مذاکرات, ہر ٹاک شو میں مذاکرات, ہر ٹاک شو میں کمیشن. تو میں اس لیے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے وہ روٹھے ہوئے بچوں کی طرح ہر چیز کے اوپر جناب لڑائی نہیں, ہم اس کی وجہ سے بھاگے, ہم اس کی وجہ سے چھوڑ دی, یہ نہیں ہونا چاہیے. کرتے رہیں سیاست, بے شک کریں, جلسے جو مرضی کریں, لیکن یہ کام ضروری ہے اور اس کام کے لیے ہم آج بھی سنجیدہ ہیں اور اسے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. جی حامد رضا صاحب, آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جس وقت کوئٹہ کے اندر اور گجرانوالہ کے اندر جنرل فیض کی نیمنگ اور شیمنگ اور بیشنگ کی جا رہی تھی تو اسی وقت پس پردہ مذاکرات بھی چل رہے تھے. تو سر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے طرز عمل کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے نا, کہ بیک ڈور آپ مذاکرات, ڈپلومیسی, ساری چیزیں بھی چلا رہے تھے, اور پھر آپ جلسوں کے اندر کے جلسے بھی تواتر کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اکتوبر 2022 کی. جی 2022 کا جو گجرانوالہ کا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر سارا کچھ ہو رہا تھا نا سر, تو مذاکرات بھی پس پردہ چل رہے تھے, اور تو پس پردہ چل تو پھر ہمیں جلسے کرنے دینا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور یہی کہہ رہے ہیں وہ, میرا کہنے کا عمران مطلب خان ہے صاححب کی حکومت تھی اور مسلم لیگ نون کی قیادت اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ رابطے میں تھی, لیکن جلسے میں اسی بندے کا نام لے کے نعرے بازی بھی کروا رہی. رابطے میں تھی یا نہیں تھی مجھے اس لیے نہیں پتا, کہ میں کم از کم نہیں تھا رابطے میں اس وقت. چلیں مجھے پتا ہے, میں پیر صاحب کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو اگر آپ کی بات سچی بھی ہے, اگر آپ کی بات سچی بھی ہے تو مذاکرات اور چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یہی تو آپ کے پروگرام میں اپنا مقدمہ رکھ رہا ہوں. اتنی خوبصورت بات تھی سر. 9 مئی کے رسپانسیبل ہم قرار دیے جاتے ہیں نا سر. ہم کہتے ہیں کہ ہم کلی طور پر رسپانسیبل نہیں ہیں. سر کتنی خوبصورت بات تھی. عمران خان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ ایسے کریں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, جوڈیشل کمیشن میں وہ ججز شامل کریں جس کے اوپر ہر 2 فریقین اتفاق کر لیں. ہی ڈیڈنٹ ایون نیم دا ججز کہ آپ یہ جج لیں. انہوں نے کہا دوسرے فریق سے کہیں وہ اپنے نام لے کے آئیں, آپ اپنے نام لے کے آئیں, جن کے اوپر آپ ایگری کر لیں ان پر مشتمل ایک کمیشن بنا لیں, تاکہ ونس فار آل یہ 9 مئی کا ایشو جو ہے یہ سامنے آ جائے. اگر کوئی گلٹی ہوا تو خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا. اچھا لیکن صاحبزادہ صاحب ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ اب جو تحریک انصاف کی جو نئی اسٹریٹجی ہے اور حکمت عملی ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں, میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا,
हमारे कल प्रोग्राम में जुनैद अकबर साहब ने क्या कहा जरा सुने। वो जो हार्ड लाइनर है वो लोग सामने आएंगे, जो ये दरमियान वाले है जो होम्योपैथिक क़यादत जो है वो साइड पे हो। हम निकलेंगे, स्वाबी को तो फाइनल हुआ है 8 तारीख को हम करेंगे। जितने भी हमारे रोड है, चाहे गिलगित बल्दिस्तान की तरफ जाए, चाहे वो साउथ से आए, चाहे हमारी साइड से जाए, चाहे जीटी रोड हो, चाहे मोटरवे हो, वो हम बंद करें, कीपी की हुदूद के अंदर बंद करें, इस्लामाबाद की तरफ, पंजाब की तरफ, सारे रास्ते हम वहाँ से बंद कर लें। तो आप इस्लामाबाद की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं और तैयारी के साथ आएंगे। तैयारी के साथ आएंगे तो फिर मुज़ाकरात के लिए तो आप तैयार नहीं है ना? नहीं, अब नहीं है जी, कॉल ऑफ कर दिए, सो कर दिए सर, फिनिश, इट्स ओवर। आपकी जो आखिरी मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब से, उसमें आपको क्या तासुर मिला था? इमरान खान साहब बहुत क्लियर थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर ये जुडिशल कमीशन बनाने, क्योंकि उस वक्त एक इशू वहाँ पे रेज ये हुआ था कि हमने तीसरी के बाद चौथी मीटिंग में बैठना है या नहीं। खान ने कहा आप अपने चीज़ें इन राइटिंग लिख के दे दें, उसके बाद अगर वो प्रिंसिपली एग्री कर जाते हैं कि जी ठीक है हम जुडिशल कमीशन बना सकते हैं, आए बैठें, बैठ के TORs तय करते हैं, तो आप जाके मीटिंग कर लें। ही वॉज क्लियर कि चांस मिलना चाहिए, और अगर कमीशन बन जाता है और जिम्मेदारान का तयन हो जाता है तो इट विल बी ए न्यू बिगनिंग। आई एम क्लियर ऑन इट जी। हम 3-4 मरतबा उनसे एक एक चीज़ करके पूछी। मैंने तो स्पेशली इसलिए पूछी, मैंने बाहर आके ब्रीफ करना था। नहीं, उन्होंने ये भी आपको कहा कि मैं कोई बनी गाला जाने के लिए तैयार नहीं हूँ? जी बिल्कुल कहा, वो तो उन्होंने पहली मीटिंग में कह दिया था। तो वैसे दूसरे में भी ये ऑफर दी किसने थी कि आप बनी गाला चले जाएं? ऑफर तो आई थी मीर साहब, आपको पता है, कल बनी गाला की ऑफर आई थी, अली अमीन गंडापुर साहब, ही रिफ्यूज्ड जी। अली अमीन गंडापुर साहब, कल मैंने ये एक प्रोग्राम में क्लिप देखा, आपके पास होना चाहिए, यकीनन होगा, जिसमें वो एडमिट कर रहे हैं कि 9 मई के जो लोग हैं वो हमारे लोग थे, कोई नादानी कर गया, कोई बहक गया, कोई जज्बात में आ गया, तो कमीशन किस चीज़ वो अपने बारे में बात कर रहे थे ना? नहीं सर, नहीं। अली अमीन ने बड़ी खूबसूरत बात की। अली अमीन ने कहा था कि जवाब ले लें। मैं अगर कोई PTI का कारकुन अंदर गया है, उसके मुहर्रिकात का पता लगना चाहिए कि वो क्यों गया है, लेकिन अगर वो गया है और PTI का कारकुन है तो मैं सिर्फ इस बुनियाद पर उसे डिसोन नहीं कर सकता। हाँ, उसके उस एक्ट की मजम्मत करूंगा, उसके एक्ट की उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं डिसोन करके ये नहीं कह दूंगा कि नहीं ये था ही नहीं PTI। अच्छा, आज कुछ अखबारात में खबरें हैं कि ठीक है हुकूमत के और PTI के मुज़ाकरात तो तातुल का शिकार हैं, लेकिन बैकडोर चैनल अभी तक खुला है, ये इसका क्या मतलब है? मीर साहब, बैकडोर मेरे से ज़्यादा तो आप समझते हैं जी, वो एस्टेब्लिशमेंट वाले चैनल की ही बात हो रही है बार बार। वो खुला है? नहीं, आई डोंट थिंक जी, अब नहीं। आपने जिस तरह कहा है अब नहीं, अब नहीं। हाँ जी, चलें तो खुशी होगी ना, अब आपको ठंड पैगी ना। कोई नहीं चैनल, हमारा इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि नहीं सर वो फ्रंट हो रहा है। वो हम तीसरी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग में बैठे थे, गौहर साहब वाली मीटिंग रिपोर्ट हो गई। हाँ, और फिर उसमें हमें जो वजह समझ में आई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब ने की, वो एक पैनिक था कि उनके पास रिपोर्ट आ गई। फिर गौहर साहब की जो मीटिंग रिपोर्ट हुई थी उसमें गौहर साहब की कोई गलती नहीं थी, गलती उनकी थी जिनके साथ उनकी मीटिंग हुई, उनका प्रोटोकॉल अफसर जो है वो गलत जगह पे ले गया था गौहर साहब को। ये भी आज आपको बता मेरी गुजारिश सुने, मैं चूंकि उसके कंटेंट से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक और बात आपसे करूँगा। ये जो इस बात पे है ना कि PTI की बात कर रहा हूँ कि बैक डोर है, फ्रंट डोर है, ये मुज़ाकरात हैं, फलां मुज़ाकरात हैं, बात ये कि नहीं समझ नहीं आ रही कि गलत कहाँ हुए हैं। ये गलत इसलिए हुए हैं कि इन्होंने सियासी जमातों से और गवर्नमेंट से लड़ाई के बगैर, जो पहले मैं कह चुका हूँ, स्टेट के इदारों से लड़ना शुरू किया हुआ है। इससे रियासत कमज़ोर होती है और ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो स्टेट की तहफ़्फ़ुज़ के, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन इदारे हैं, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप जनाब स्टेट को टक्कर मारें और स्टेट को कमज़ोर करने की कोशिश करें। हम ये सब एटमी मुल्क है, हमें खुदा न खास्ता आप कोई हिम्मत भी करे ना, कवर करेगा नहीं। अब हमें दस्त बदस्ता जंग से कोई नहीं हरा सकता, कोई टैंक और तोपें लेके नहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे हमला करेगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो साजिशें हो रही हैं वो यही हो रही हैं आपके रियासती इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, उनके सरबराहों के ख़िलाफ़, और इनके जो नादान दोस्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठ के इस बयानिए को फ़रोग़ देते हैं, वो असल में मदद कर रहे हैं पाकिस्तान के दुश्मनों की। इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही। चौधरी साहब की मासूमियत पे सर मेरा ना कुर्बान जाने को दिल कर रहा है। सर मुझे आप ये बताएं, डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, हमने तो कर लिया ना, मीडिया में टॉक कर ली, यही मैं कह रहा हूं कि नहीं समझ आती कि गलत कहां है, कवरेज नहीं आती। ख्वाजा आसिफ साहब और ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके इदारों के बारे में पिछले 5 टेन्योर्स में क्या कहते रहे हैं सर?
کون سی چارج شیٹ ہے جو انہوں نے نہیں کی؟ آپ کہتے ہیں اس کا 0.1% اے آر ڈی بننے سے نہ سر 0.1% کیا اگر وہ آن دا فلور آف دا ہاؤس کہیں 48 یہ فوج ہار گئی, 65 یہ فوج ہار گئی, 71 یہ فوج ہار گئی, کارگل یہ فوج ہار گئی. ان جرنیلوں نے ملک لوٹ کے کھا لیا. اگر پاکستان کو ٹریک کے اوپر لے کے آنا ہے تو ان جرنیلوں کو پھندوں پہ لٹکانا پڑے گا. یہ فلور آف دا ہاؤس ہے ان کے ورڈ سر, ہم نے تو یہ نہیں کہے. اور کلپ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. صاحب نے خواجہ آصف کا نام لے کے اپنے دل کی بڑاس ٹھنڈی کرنے کی کوشش کی ہے. میں آج بھی اس موقف پہ ابھی بھی قائم ہوں. آپ خواجہ آصف صاحب کے ماضی کے بیانات کی مذمت کرتے ہیں. میں ایک منٹ مجھے جملہ مکمل کرنے دیں. یہ بیانات کم از کم ہے اس اسمبلی کا ایسا نہیں تھا کہ جس میں انہوں نے بیان دیے ہیں, ان کے ابھی بھی 2006 کی بات ہے, لائیو چلتی ہیں. یہ جو بات میں آپ کو کر رہا ہوں نا, یہ اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. آج یہ خام خواہ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینڈ کر بھی نہیں پاتے اور ان کی پارٹی سے بھی نہیں ہے. بہرحال کریں بھلے, ظاہر ہے یہ اکٹھے ہیں, ایک ہی ہیں. لیکن یہ جس چلیں یہ تو آپ نے مان لیا کہ یہ ایک ہی ہیں. ہاں نہیں اکٹھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سر ان کی یہ سیاست جو ریاست اسٹیٹ پاکستان کے خلاف ہے, یہ یہاں پہ غلط ہے. یہ اس کو سمجھ نہیں رہے. پاکستان کے خلاف ہے ان کی سیاست. دیکھیں جو یہ بات, میں کوئی غدار تو نہیں کسی کو کہا, لیکن پاکستان کے جو دشمن ہے, بدخواہ ہے, ان کی مدد تو ہے, بل واسطہ ہے, بلا واسطہ ہے, جانے نہ جانے میں ہے تو صحیح. میں بریک لیتا ہوں, پھر صاحبزادہ حامد رضا صاحب جواب دیتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, ابھی بریک سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ آپ انڈائریکٹلی, شکر ہے انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کہا, انڈائریکٹلی آپ پاکستان دشمن قوتوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. تو کل پرسوں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے تھے, زور سے آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا. پھر آپ محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی ملتے ہیں, زور سے ان کا ہاتھ پکڑا. مصطفیٰ نواز کھوکھر, شاہد خاقان عباسی, سب سے مل کے ہیں. یہ کیوں آپ یہ سارے لوگ ان کو جو ملتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ یہ آپ پتہ نہیں یہ سارے ملک دشمن کر رہے ہیں. یہ سارے ملک, یہ میں نے نہیں کہا سر. میاں نواز شریف صاحب کا وہ انٹرویو جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, پاکستان کے باہر ہیں اور کچھ ان کے حمایتی یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سر میں ایک بات عرض کروں میر صاحب, ریاست میں اسٹیٹ بھیجوں گا آپ کو چند اکاؤنٹس چلائیے گا. سر اسٹیٹ کون ہے؟ اسٹیٹ یہ بیٹھی ہوئی ہے, حامد میر اسٹیٹ ہے, طارق فضل چودھری اسٹیٹ ہے, حامد رضا اسٹیٹ ہے, ہماری عدلیہ اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ ایک شخص کو یا ایک اسپیسیفک ادارے کو آپ اسٹیٹ نہیں کہتے سر. اگر اس اسپیسیفک ادارے کو آپ اسٹیٹ کہتے ہیں تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے جو بیانات پاکستان کے جرنیلوں کے بارے میں انڈین صحافیوں کو بیٹھ کے دیے ہوئے ہیں, اس کے تحت پھر گالی سر مک جاتی ہے نا, پھر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. ہمیں سب سے پہلے سر ہمیں اپنا, سر میں دیکھیں دوسرا چوہی صاحب نے کہا, میں انہیں ڈیفینڈ کرتا ہوں سر, طالبان پالیسی پہ. امیر صاحب میں اس میٹنگ میں تھا سر جہاں پر جنرل فیض, جنرل باجوہ بیٹھے تھے, عمران خان صاحب بیٹھے تھے. میں بائیک آؤٹ کر کے گیا تھا اس میٹنگ کے اندر سے کہ آپ کی جو ان کو قومی دائرے میں لانے والی پالیسی ہے یہ صحیح نہیں ہے, میں اس کو اپوز کرتا ہوں. سر جو چیز غلط ہے, میرے میں اتنی کرج ہے کہ میں اس سے کہہ دوں غلط ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ چیز کو سب سے پہلے تو اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہمیں ڈیفائن کر لینی چاہیے کہ اسٹیٹ سے مراد کیا ہے. اسٹیٹ کوئی ایک فرد نہیں ہے, کوئی ایک فرد اسٹیٹ نہیں ہے, کوئی ایک ادارہ اسٹیٹ نہیں ہے, سارے ادارے مل کے اسٹیٹ بنتی ہیں. تو آنے والے پورے پاکستان مل کے آنے والے دنوں میں آپ ایک بڑا گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا رہے ہیں. جی بالکل, ابھی ہم جا رہے ہیں جی, مولانا صاحب سے ہو آئے ہیں, وہاں پر 2 رکنی کمیٹی بن گئی ہے آپس میں کوارڈینیشن کے لیے. اسپیکر اسد کیسر صاحب اور کامران مرزا عباسی صاحب جی. دوسری سائڈ پہ شاہد خاقان عباسی صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے بھی بات ہوگی. ابھی ہم جا رہے ہیں جی ڈی اے کے پاس. جی ڈی اے کے پاس, جی ڈی اے کے پاس پیر صاحب پگاڑا کے پاس جا رہے ہیں. انشاءاللہ کمنگ ویک میں وہ چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں, وہاں پر جائیں گے. اور یک نکاتی ایجنڈا ہے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے اوپر. یہ از ناٹ اے پولیٹیکل الائنس اور الیکٹورل الائنس اینڈ نتھنگ, اس کے اوپر مل کے آواز. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں یہ بتائیں کہ اب لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف اور اس کے اتحادی جو ہے وہ باہر سڑکوں پہ آ کے کوئی آپ کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ سر سڑکوں پہ تو یہ آزما چکے ہیں, اور اس سے سوائے سسٹم کو نقصان دینے کے اور پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بننے کے, ایک دیوار کھڑی کرنے کے کوشش کے, اور انہیں کچھ نہیں ملا اور اب بھی کچھ نہیں ملے گا. سیاست کریں, سیاسی میدان میں کریں, پاکستان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں. یہ آپ کے جو حرکات و سکنات ہیں, کبھی آپ باہر بیٹھے پاکستانی جو ہیں جو پاکستان کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں, کبھی آپ ان کو سیٹیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ بند کرو یہ سارا کچھ, یہ اس ملک کی خدمت ہے. کبھی آئی ایم ایف کو لکھ رہے ہوتے ہیں, اپیل کرتے ہیں, اپیل اسی شکل میں کرتے ہیں نا, کبھی او کرتے ہیں, کبھی کیا ہوتا ہے. یہ 5ویں دفعہ او کیا آپ نے, 5ویں دفعہ. اس کے بعد بس میں یہ آخری بات کہہ رہا ہوں, اور اس کے بعد یہاں پہ آپ انریسٹ
انسٹیبلٹی کریٹ کرتے ہیں ملک میں. سب کو یہ تاثر دیتے ہیں جناب کہ یہ ملک سرمایہ کاری کے قابل نہیں ہے, یہاں پہ آپ اپنا سرمایہ آپ کا محفوظ نہیں ہے. یہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے نقصان ہوگا پاکستان کو. سر جب میاں نواز اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہونے نہیں دیں گے. صاحب لانگ مارچز لے کے اس اور میر صاحب وہ سسٹم نہیں ڈیریل کرتے تھے. جو میں آپ کے پروگرام میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, ایک اس تمام بحث سے ہٹ کے, کہ جن سیکٹرز پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بالکل ڈیپ روٹیڈ کام کر رہے ہیں, ان کی ٹیمیں کر رہی ہیں, وہ انرجی ہے, وہ انڈسٹری ہے, وہ اکانومی ہے, وہ آپ کا میریٹائم افیئرز ہیں, انشاءاللہ اس کے نتائج دیکھیں گے کہ ملک کیسے ترقی کرے گا. باقی کی چارج شیٹ کسی اور کو ملے گی جو کسی اور کے پاس ہے. چوئی صاحب نے جملہ غور کر لیں سر, ڈیپ روٹیڈ, انہوں نے کہا ہے کہ جن سیکٹرز کے اوپر پی ایم صاحب کام کر رہے ہیں باقی سیکٹرز گئے, یعنی کہ انہوں نے ہماری پرائرٹیز کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے. اچھا, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.